अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे पिछले लेसन में हमारा पारा नंबर 5 मुकम्मल हुआ था। आज हम पारा नंबर 6 शुरू करने वाले हैं। हम देखेंगे कि अल्लाह ताला ने इन आयात में हमें क्या हुक्म दिया है। सूरत निसा की ये आयत 148 से हैं। तो हम मुख्तसर खुलासा इसका देखते हैं कि इन आयत में हमें क्या हुक्म दिया गया है। सबसे पहले तो ये है कि अगर कोई बुरा अमल हो जाता है, कोई बुराई हो जाती है, तो उसका तज़किरा फिर खुलेआम नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आप मज़लूम हैं और आप ज़ालिम की फ़रियाद कर रहे हैं तो वो फिर आप हर तरह से कर सकते हैं, हर आवाज़ में कर सकते हैं, मगर उतनी ही जितना आप पर जुल्म किया गया है, बदला उतना जितनी ज़्यादती की गई है। फिर हम देखते हैं कि माफ़ कर देना बहुत ही अच्छी सिफ़त है, क्योंकि अल्लाह ताला माफ़ करने वालों को पसंद करता है। फिर ये है कि जो लोग अल्लाह और रसूलों के दरमियान में फ़र्क करते हैं, कुछ रसूलों को मानते हैं और कुछ को नहीं मानते हैं, तो उनका फिर ईमान कैसा है। फिर ये है कि ऐसे लोगों के लिए फिर अल्लाह ताला ने क्या सज़ा रखी है, और जो लोग रसूलों पर ईमान लाते हैं उनके लिए क्या इनाम है। अल्लाह और उसके रसूलों पर जो ईमान लाते हैं उनके लिए क्या इनाम है। फिर जो लोग बार बार निशानियाँ मांगते थे, सच उनके सामने आ चुका था, तो उनके लिए अल्लाह ताला ने फिर क्या फ़रमाया है, और बनी इसराइल की नाफरमानियों का क्या अंजाम हुआ। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया, तो उसका क्या इनको सज़ा मिलेगी। सूरत निसा की आयत 148 से लफ्ज़ी तर्जमा देखते हैं। पारा नंबर 6 शुरू करते हैं। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा। लफ्ज़ी तर्जमा। ला युहिब्बु नहीं पसंद करता, अल्लाहु अल्लाह, अलजहरा आवाज़ बुलंद करना, बिस्सूई साथ बुराई के या बुरी बात, मिनल कौली बात के, इल्ला मगर, मन जिस पर जुल्म किया गया हो, वकाना और है, अल्लाहु अल्लाह, समीअन खूब सुनने वाला, अलीमा खूब जानने वाला। अब इसमें क्या है कि खुलम खुला कहना, ज़ोर से कहना, बुलंद आवाज़ से कहना। क्या कहना? बुरी बात को बुलंद आवाज़ से कहना, लेकिन जिस पर जुल्म किया गया हो उसको इजाज़त है। मज़लूम को ये हक़ है कि वो ज़ालिम से बदला ले। ज़ालिम से बचने के लिए, ज़ालिम के जुल्म से बचने के लिए मज़लूम अपनी ज़बान को खोल सकता है। ठीक। फिर इन अगर तुब्दू तुम ज़ाहिर करो, खैरन कोई नेकी, औ या तुख्फूहु तुम छुपाओ उसे, यानी माफ़ करने के बारे में यह आयत कही जा रही है कि अगर तुम एलानिया माफ़ कर दो, सबके सामने माफ़ कर दो, या तुख्फूहु तुम छुपाओ उसे, यानी दिल में माफ़ कर दो, औ या ताफ़ू तुम दरगुज़र करो। किससे दरगुज़र करो? जुल्म से दरगुज़र करो, अनसू इन किसी बुराई से। फ़इन्ना तो बेशक अल्लाह अल्लाह काना है, अफ़वन बहुत माफ़ करने वाला, क़दीरा बहुत कुदरत रखने वाला। बदले के बारे में तो यह हुक्म है ना कि गाली के बदले गाली, थप्पड़ के बदले में थप्पड़, मगर नापसंदीदा अमल है, और माफ़ कर देना जो है वो आखिरत में अजर के बायस है। ठीक है। फिर यह है कि जिसने ज़ालिम को बद्दुआ दी तो गोया उसने अपना बदला ले लिया। ठीक है। फिर अब इस आयत में क्या कहा जा रहा है? पहले तो माफ़ करने के तरीके बताए जा रहे हैं कि बता कर माफ़ किया जाए, छुपा कर माफ़ किया जाए, या माफ़ ही कर दिया जाए, दरगुज़र कर दिया जाए, क्योंकि अल्लाह की सिफ़त माफ़ कर देना है, और अल्लाह ताला कुदरत रखने के बावजूद बंदों को माफ़ कर देता है, तो इसीलिए माफ़ कर देना जो है वो पसंदीदा है। इस आयत में अब हमारे लिए ना एक बहुत ही बुलंद दर्जे की अखलाकी तालीम दी गई है कि माफ़ कर दिया जाए, लेकिन अगर बदला भी लिया जाए तो सिर्फ़ उतना ही जितना कि आप पर जुल्म किया गया है, क्योंकि अगर आप हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो फिर आप ज़्यादती कर जाएंगे। तो इसमें मुनाफिकीन और यहूदी और बुत परस्त सब उस वक्त हर मुमकिन तरीके से इस्लाम की राह में रोड़े अटकाने और उसकी पैरवी कबूल करने वालों को सताने और परेशान करने पर तुले हुए थे।
تو پھر اس نئی تحریک کے خلاف کوئی بھی ایسا حربہ نہیں تھا جو وہ استعمال نہ کر رہے ہوں۔ تو اس پر پھر یہ ہوا کہ مسلمانوں کے اندر نفرت اور غصے کے جذبات کا پیدا ہونا جو تھا وہ تو ایک فطری عمل تھا، ظاہر ہے انہوں نے جو ہے ان میں غصہ اور نفرت تو آنی تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اس قسم کے جذبات کا طوفان اٹھتے دیکھ کر فرمایا کہ بدگوئی پر زبان کھولنا تمہارے خدا کے نزدیک جو ہے وہ پسندیدہ کام نہیں ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ تم مظلوم ہو، اور اگر مظلوم ظالم کے خلاف بدگوئی پر زبان کھولے تو اسے حق پہنچتا ہے، یعنی حق تو ہے لیکن پھر یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی افضل یہی ہے کہ معاف کر دو، کھلے عام معاف کر دو، خفیہ طور پر معاف کر دو یا درگزر کرو۔ تو جو اخلاق نہ تم کو اپنے اخلاق میں خدا کے اخلاق کے قریب تر ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ اب ہمارے اخلاق کے بارے میں، اس آیت کے بارے میں ہے کہ ہمارے اخلاق کو خدا کے اخلاق کے قریب تر ہونا چاہیے، یعنی جس خدا کا قرب تم چاہتے ہو اس کی شان یہ ہے۔ کیا شان ہے؟ کہ معاف کر دینا، اور وہ بہت ہی حلیم اور بردبار ہے۔ انا بے شک الذین وہ جو یکفرون کفر کرتے ہیں۔ اب کیا کفر کرتے ہیں اس کی اقسام بتائی جا رہی ہیں۔ باللہ ساتھ اللہ کے، ورسولہ اور اس کے رسولوں کے، یعنی اللہ کے ساتھ کفر، رسولوں کے ساتھ کفر۔ رسولوں کے ساتھ کس طرح کفر ہوگا؟ وَيُرِيدُونَ اور وہ چاہتے ہیں، ان کے یفرقوا وہ تفریق کریں، بین اللہ درمیان اللہ کے، ورسولہ اور اس کے رسولوں کے۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، نُؤْمِنُ ہم ایمان لاتے ہیں، بِبَعْضٍ بعض پر، یعنی اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو رسولوں کا انکار کرتے ہیں۔ وَنَكْفُرُ اور ہم کفر کرتے ہیں، بِبَعْضٍ بعض کا، یعنی کچھ رسولوں کو ہم مانتے ہیں اور کچھ کو ہم نہیں مانتے۔ وَيُرِيدُونَ اور وہ چاہتے ہیں، ان کے یتخذوا وہ بنا لیں، بینہ درمیان، ذالک اس کے، کس کے؟ ایمان اور کفر کے، سبیلا کوئی راستہ، یعنی رسولوں میں فرق بھی کریں اور مسلمان بھی کہلائیں۔ لیکن ایمان کا مکمل تقاضا یہ ہے کہ اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ پچھلے رسولوں کو بھی ماننا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہے، پھر کتابوں پر بھی یقین، پچھلی اور اپنی کتابوں پر، اور اس کے بعد آخرت پر، فرشتوں پر۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ان سب کو ماننا۔ جو ان میں سے کسی بھی ایک کو نہیں مانتا تو پھر وہ کفر میں چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آگے ہے اولئک یہی لوگ ہیں، ہم وہ، الکافرون جو کافر ہیں، حقاً حقیقی، یعنی اللہ کو ماننا اور رسولوں کو نہ ماننا، یا پھر کچھ رسولوں کو ماننا اور کچھ کو نہ ماننا، تو پھر ایسے لوگوں کو کیا کہا گیا ہے کہ یہ پکے کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا اور تیار کر رکھا ہے ہم نے، یہاں ہم سے ضمیر کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے، للکافرین کافروں کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کافروں کے لیے عذاباً عذاب، مہینہ رسوا کرنے والا، خوار کرنے والا عذاب ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ یعنی جو کچھ رسولوں کو مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے ہیں وہ سب پکے کافر ہیں، اور ایسے کافروں کے لیے سزا ہے جو انہیں ذلیل و خوار کر دینے والی ہے۔ یعنی کافر ہونے میں وہ لوگ جو نہ خدا کو مانتے اور نہ ہی اس کے رسولوں کو، یہ ایک نمبر کافر۔ نمبر دو، وہ جو خدا کو تو مانتے ہیں مگر رسولوں کو نہیں مانتے۔ پھر نمبر تین، وہ ہے جو کسی رسول کو مانتے اور کسی کو نہیں مانتے، تو یہ سب لوگ برابر ہیں، یہ مومن نہیں کہلا سکتے۔ ٹھیک ہے، ان میں سے کسی کے کافر ہونے میں ذرا برابر پھر شک کی گنجائش رہتی ہی نہیں ہے، یعنی کہ یہ لوگ پھر جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں بلکہ یہ کافر ہیں، اور ان کے لیے پھر دردناک عذاب ہے۔ والذین اور وہ جو آمنوا ایمان لائے، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسولوں پر۔ اب یہ پھر اصل مومن جو ہیں پھر یہ اب ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ ولم اور نہیں، یفرقوا انہوں نے تفریق کی، ایمان اور کفر کے درمیان کا راستہ، یعنی مکمل ایمان پر وہ آئے، انہوں نے درمیان کے راستے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی، بینہ درمیان، احدن کسی ایک کے، منہم ان میں سے، یعنی ایمان اور کفر کے درمیان کا راستہ انہوں نے نہیں تلاش کیا بلکہ وہ مکمل ایمان لے آئے۔ اولئک یہی لوگ ہیں، سوف ان قریب، یؤتیہم وہ دے گا انہیں، کون؟ اللہ دے گا انہیں، اجورہم اجر ان کا، وکانا اور ہے اللہ غفوراً بہت بخشنے والا، رحیمہ نہایت رحم کرنے والا۔ اب یہاں پر ایک اور لوگ ہیں جو مکمل ایمان لے آئے ہیں، تو پھر ان کے لیے کیا اجر ہے کہ اللہ ان کو بخش دے گا،
اور اللہ نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں گے ان کا حساب لینے میں اللہ سخت گری نہیں برتے گا، بلکہ ان کے ساتھ بہت ہی نرمی اور درگزر سے کام لے گا۔ اگلی آیت میں کیا فرما رہے ہیں؟ یس آلو کا سوال کرتے ہیں آپ سے، کس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اہل الکتابی، اہل کتاب، یعنی یہ اب یہود کی طرف اشارہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں۔ کیا سوال کرتے ہیں؟ ان کے تنزلہ، آپ اتار لائیں، علیہم ان پر، کتاباً ایک کتاب، من السمائی آسمان سے، فقط پس تحقیق، سألو انہوں نے سوال کیا تھا، موسیٰ سے، یعنی یہود جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں، انہوں نے حضرت موسیٰ سے بھی سوال کیا تھا، اکبرہ زیادہ بڑا، یعنی کتاب لانے سے بھی بڑا سوال انہوں نے کیا تھا۔ وہ کیا سوال تھا؟ من ذالک، اس سے، فقالو پس انہوں نے کہا تھا، آرنا دکھائیں ہمیں، اللہ جہرتاً سامنے، فاخذتہم تو پکڑ لیا انہیں، الصاعقۃ بجلی کی کڑک نے، بظلمہم باوجہ ان کے ظلم کے، ثم پھر اتخذوا انہوں نے بنا لیا، العجلہ بچڑے کو، یعنی ایک تو انہوں نے اتنا بڑا سوال کیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو سامنے دکھاؤ، پھر ان پر بجلی کی کڑک آئی ان کی اس سوال کی وجہ سے، اس کے اس ظلم کی وجہ سے، کیونکہ شرک پر مبنی سوال جو ہیں وہ انسان کو ظلم کی طرف لے جاتے ہیں۔ ان کے پاس حالانکہ کھلی نشانیاں بھی تھیں، ان کے پاس کتابیں بھی آئی تھیں، لیکن پھر بھی ان کا یہ سوال تھا، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے حق سمجھنے جاننے کے باوجود بھی انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ من بعد اس کے، ما جو جاءتہم البینات آ گئی ان کے پاس واضح نشانیاں، فعفونا پس ہم نے درگزر کیا، ان ذالک اس سے، وآتینا اور دیا ہم نے، موسیٰ کو سلطانا غلبہ، مبینہ واضح، یعنی معجزات اور کتاب دونوں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو عطا کی۔ یعنی یہ تھا کہ کھلی نشانیوں سے مراد وہ نشانیاں ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رسول مقرر ہونے سے لے کر فرعون کے غرق ہونے اور بنی اسرائیل کے مصر سے نکلنے تک پے در پے ان لوگوں کے مشاہدے میں آ چکی تھیں، واضح طور پر، یعنی کہ وہ سب کچھ دیکھ چکے تھے۔ پھر اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا کہ کوئی انہوں نے گائے کا بچڑا بنوایا سامری سے، اور پھر انہوں نے اس کی عبادت شروع کر دی، اس کی پوجا شروع کر دی، تو یہ ان کی نافرمانی تھی۔ جب وہ جھکے بھی صحیح تو اپنے محسن خدا کے آگے نہیں، اپنے محسن کے آگے، خدا کے آگے نہیں، بلکہ ایک بچڑے کی مصنوعی مورت بنا کر وہ لوگ اس کے آگے جھکے، تو یہ ان کی نافرمانی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ ورفعنا اور اٹھایا ہم نے، فوقہم ان پر، الطور طور کو، بمیثاقہم ان سے پختہ عہد لینے کے لیے، یعنی ان سے پختہ عہد لینے کے لیے ان پر کوہ طور اٹھایا، وقلنا اور کہا ہم نے، لہم انہیں، ادخلوا داخل ہو جاؤ، الباب دروازے سے، سجداً سجدہ کرتے ہوئے، وقلنا اور کہا ہم نے، لہم انہیں، لا نہیں، تعدوا نہ تم زیادتی کرو، فی السبت سبت میں، واخذنا اور لیا ہم نے، منہم ان سے، میثاقاً عہد، غلیظا پکا۔ اب یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر ان سے فرمان کی اطاعت کا عہد لیا تھا، پھر ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازے میں سے سجدہ ریز ہوتے ہوئے گزرو، یعنی ان کو پھر معافی کا موقع ملا تھا، اور پھر اور کیا حکم ان کو دیا گیا تھا کہ سبت کا قانون نہ توڑو، اس بارے میں بھی ان سے عہد لیا گیا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ سارے وعدے جو ہیں وہ انہوں نے توڑ دیے۔ اب ان کی نافرمانیاں کیا تھیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے اور حطتن کہتے ہوئے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ الفاظ ہی بدل دیے اور حکم کو مذاق بنا لیا۔ پھر کیا ہوا کہ انہوں نے کیا نافرمانی کی تھی کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو جان بوجھ کر بدل دیا تھا، اور ان پر پھر عذاب نازل ہوا تھا۔ پھر کیا ہوا کہ ان کو ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے چالاکی سے جمعے کو وہ جو ہے اپنے جال لگا لیتے تھے، اور ہفتے کو مچھلیاں اس میں آتی تھیں، اور اتوار کو وہ اپنا جال اتار لیتے تھے، تو یہ انہوں نے اللہ کے حکم کو بدل کر چالاکی سے جو ہے وہ نافرمانی کی، تو ان کو کیا سزا ملی کہ وہ اس نافرمانی کی وجہ سے بندر بنا دیے گئے تھے۔
ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے حکم سے بچنے کے لیے کوئی چالاکی کریں گے تو انجام پھر ہمارا بہت ہی سخت ہوگا۔ یہ قصے جو ہیں ہمیں قرآن پاک میں بتائے جا رہے ہیں، تو یہ صرف بنی اسرائیل کے قصے نہیں ہیں، اس میں ہمارے لیے بھی وارننگ ہے، اس میں ہمارے لیے بھی نافرمانی سے بچنے کے لیے وارننگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم ہمیں دیا ہے ہمیں اس کو ویسے ہی ماننا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اطاعت اور بندگی کی توفیق دے، ہمیں مکمل ایمان کے ساتھ مسلمان رکھے اور ہمیں اپنی نافرمانی سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ ہم جو بھی پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے اس لیسن کو سنا کریں، کمنٹ دیا کریں، لائک اور سبسکرائب کیا کریں، اور اس کو دوسروں تک شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے اور دوسرے لوگوں تک بھی خیر پہنچے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔